खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और मुक़द्दस नाम में आप तमाम अजीज़ों को सलाम पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने ये मुमकिन किया कि हम उसकी हजूरी में मौजूद हो सकते हैं। आइए खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया करंथुस की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत की तिलावत करते हैं। यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में पौलुस रसूल ने खास तौर पर पाक इशा की जो तालीम है उसको करंथियों की कलीसिया के अंदर बड़ा ही वाज़े किया है। और एक बात जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि वो सारी बातें जो एक तालीम के लिए ज़रूरी हैं, एक तरतीब के लिए ज़रूरी हैं, रूहानी ईमान को मजबूत करने के लिए ज़रूरी हैं, और यहाँ पर उन तमाम तर नकात को उठाया गया है जो पौलुस रसूल पाक रूह के वसीला से समझता है कि ऐसे होना चाहिए, और जो कुछ वहां पर मौजूद है वो ठीक नहीं है। सो इसलिए जब आप पहला करंथियों का खत पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल बहुत सारी बातों को उनके ऊपर जाहिर करता है। वो कहता है कि ये जो अमल है इसका मतलब है कि तुम खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार करते हो। इसका मतलब है कि वो पाक इशा के इस ईमान को संजीदगी के साथ नहीं ले रहे थे। और जहां पर फिर वो कहता है कि तुम में से एक जो है वो पाक इशा पहले खा जाता है और फिर तुम्हें नींद आना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि यहां पर मसला था, गड़बड़ थी, और वो पाक इशा के ईमान को यीशु मसीह का बदन और उसके खून के तौर पर नहीं समझ रहे थे, बल्कि वो इसे एक शाम के खाने के तौर पर, पार्टी के तौर पर ले रहे थे। और फिर जहां पर वो कहता है कि तुम्हें खुदावंद की मेज के पास आने के लिए अपने आप को पाक करना चाहिए, क्योंकि शैतान की मेज पर और खुदा की मेज पर तुम इकट्ठा नहीं बैठ सकते। तो इसका मतलब है कि पीछे प्रॉब्लम है, मसला है, वो तमाम तर चीजें उनके जहन और उनके किरदार में मौजूद हैं जिनको यहां पर वो ठीक करना चाहता है। सो याद रखें कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसको समझना जरूरी हो जाता है। और पहली बात तो यह है कि एक वाक्या होता है, एक बड़ा काम होता है, या एक बड़ा मोजज़ा होता है, या खुदा अपनी कुदरत का इजहार किसी टाइम में करता है, लेकिन उसके बाद उसकी तालीम जारी हो जाती है, उसकी तरतीब जारी हो जाती है, उसके लिए तरबियत जारी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि जो वाकया पीछे हो गया है, जो मौजज़ा पीछे हो गया है, अगर वैसा ही हो तो फिर ही हम माने, क्योंकि कई मर्तबा इस तरह का नजरिया होता है, लेकिन वाकया एक मर्तबा जब हो चुका तो उसके बाद उसकी तालीम जारी हो जाती है। सो यही वजह है
کہ پیچھے ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، پیچھے ایک بڑا کام ہوا ہے، پیچھے ایک بڑا معجزہ ہوا ہے، پیچھے ایک بڑی قدرت خدا نے ظاہر کی ہے، اور اس کے بعد اب آگے ایمانداروں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، لوگوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے پھر تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹک ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ پچھلے ماہ میں جب یہاں پر میں نے اسی بات پر آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ عید فصح کے طور پر ہے، ایک واقعہ ہوا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ لوگ جو ہیں یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں یہ مصر میں 70 لوگ داخل ہوئے، اور جب یہ وہاں سے خروج کرتے ہیں، نکلتے ہیں، تو اس ٹائم میں مقدس موسیٰ جو ہے وہ آدمیوں کی تعداد، مردوں کی تعداد 6 لاکھ بتاتا ہے، اور پھر یہ جو لوگ ہیں یہ چوتھی پشت کی نسل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 70 لوگ جب داخل ہوئے تو پہلی پشت بھی وہیں پر ہلاک ہو گئی تھی، پھر دوسری بھی ہلاک ہو گئی تھی، پھر تیسری بھی ہلاک ہو گئی تھی، تو یہ نکلنے والے لوگ جو ہیں یہ چوتھی نسل کے لوگ ہیں۔ تو اس ٹائم میں اس وقت میں حالات بدل گئے، سوچیں بدل گئیں، نظریات بدل گئے، کیونکہ اس نسل نے آنکھ کھولتے ہی فرعون اور بت پرستانہ ایمان کو دیکھا، سنا اور سمجھا ہوا تھا۔ اس طور پر جب یہ نکلے وہاں سے تو یہ چوتھے لوگ تھے، چوتھی پشت کے لوگ تھے۔ تو وہاں پر خدا نے انہیں یہ کہا تھا کہ تم نے جب کہ تم یہاں سے آزاد ہوئے ہو، نکال لیے گئے ہو، تو تم نے اس کام کو نسل در نسل کرنا ہے، اور یہ تمہارا فصح ہوگا، میری یادگاری کے لیے یہ تم نے اپنی نسلوں کو بتانا ہے اور کرنا ہے۔ اس طور پر یہ یسوع مسیح کے زمانے تک جو ہے جاری تھا، چل رہا تھا، اور بنی اسرائیل جو قوم ہے، جو لوگ ہیں، وہ اس ایمان کو جاری کیے ہوئے تھے۔ اس لیے جو کچھ بھی خدا نے مقدس موسیٰ سے کلام کر کے بتایا، اس کو مقدس موسیٰ نے ویسے کا ویسا ہی پھر عملی جامہ پہنایا تھا، اور پھر وہ عید فصح جاری ہو گئی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو اپنی حیات کے اندر قائم کیا تو اس ٹائم میں یسوع مسیح نے اس کے راز کو کھول دیا تھا کہ یہ جو روٹی ہے یہ کیا ہے؟ میرا بدن ہے، اور یہ جو شیرہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ میرا خون ہے۔ یہ روٹی علامت ہے یسوع مسیح کے بدن کی، اور یہ شیرہ علامت ہے یسوع مسیح کے خون کا، کیونکہ جو کچھ آسمانی چیزیں ہیں زمین پر وہ ساری چیزیں آسمانی چیزوں کا عکس ہیں، اور اس لیے جو حقیقی روٹی کا ایمان ہے، یوحنا اپنی انجیل کے 10ویں باب کے اندر یہ بتاتا ہے کہ حقیقی روٹی جو آسمان سے اتری وہ پہلے تھا، حقیقی تھا، عبدالآباد رہے گا، زمین پر آنے سے پہلے موجود تھا، آسمان پر تھا، اور حقیقی روٹی کے ایمان میں آپ کو دیا گیا، اور وہ یسوع مسیح تھا۔
اور اس لیے اس روٹی کے طور پر اپنے بدن کے اعتبار سے یسوع مسیح نے ان لوگوں کو تعلیم دی. یسوع مسیح نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ دادا ابا اجداد تمہارے لوگ جب اس بیابان میں تھے تو تمہیں آسمانی من کھلایا گیا؟ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ جو آسمانی من تمہیں کھلایا گیا، وہ روٹی جو تمہیں کھلائی گئی، وہ میں ہوں؟ یسوع مسیح نے آسمانی روٹی کو اپنے بدن کے ساتھ تشبیہاً ظاہر کیا اور انہیں کہا کہ یہ روٹی جو اب میں تمہارے لیے توڑتا ہوں حقیقت میں میرا بدن ہے. آمین. اسی لیے خدا کے کلام کے مطابق حقیقی روٹی یسوع مسیح کا بدن ہے، جو یسوع مسیح نے اس روٹی کی علامت کے طور پر ان کے سامنے پیش کر دیا تھا. اس لیے خدا کے کلام کی جو تعلیم ہے وہ یہاں پر پالوس رسول ان لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ جو کرنتھس کی کلیسیا کے لوگ ہیں یہ مسیحی، حقیقی مسیحی نہیں تھے. وجہ کیونکہ یہاں پر یہ جو اتھینے ہے یہ سارے کا سارا بت پرست تھا، اور اس کی بنیاد سکندر اعظم کے بعد فلپ نے رکھی تھی، اور یہ سارے کا سارا جو ماحول ہے یہ عیاش پرست تھا. بندرگاہ جو ہے یہاں پر قائم تھی اور عیاشی کے اڈے تھے، بت پرستیاں تھیں، بتوں کے لیے قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، مندروں کے اندر، دیوتاؤں کے اندر دیوداس اور دیوداسیوں کے سامنے، اور ان کی پوجا کی جاتی تھی. یہاں پر جب اکولا اور پرسکلا نے منادی کی اور بعد میں آ کر پالوس رسول نے یہاں پر منادی کی، تو حقیقت میں یہاں سے مسیحیت کا اس علاقے میں، اس شہر میں آغاز ہوا تھا. اور اس طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ حلقہ مسیحیت میں آئے یہ اسی ہی نظریے سے آئے تھے، اسی ہی کنسپٹ سے تھے، اسی ہی ایمان سے تھے، اسی ہی طور طریقے ان کے اندر موجود تھے. اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے لوگوں کو چینج کرنے کا عمل کیا جائے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو کرنتھس کی کلیسیا کے لوگ ہیں یہ آلریڈی مسیحی ایمان میں مضبوط نہیں تھے، کیونکہ یہ وہاں سے آئے تھے. اور کئی مرتبہ جب ہم کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں تو ہمیں اس لیے مشکل پیش آتی ہے اس کو سمجھنے میں. قربانی کے معاملے میں اس کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے، شادی بیاہ کے معاملے میں اس کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے، دوپٹہ لینا نہیں لینا اس کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے. لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں، وہ سارا کہاں سے کرتے ہیں؟ یہاں سے کرتے ہیں. غیر زبان کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں؟ یہاں سے کرتے ہیں، کرنتھس کی کلیسیا سے کرتے ہیں، اس خط سے کرتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ تھا جس کو پالوس رسول ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ معاملہ آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے. ہماری بھی سوچوں، خیالوں، ارادوں کے اندر بہت سارے پیچھے کے نظریات ہو سکتے ہیں، کنسپٹ ہو سکتے ہیں، پیچھے والا ایمان ہو سکتا ہے. اگرچہ ہم مسیح ایمان میں کہلاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملے ہماری زندگی کے ساتھ پیچھے پیچھے سے ہمارا پیچھا کرتے کرتے یہاں ہمارے درمیان ہوں. اور پالوس اس لیے ان کو کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ کیوں روٹی کھاتے ہو، آپ یہ کیوں شیرہ پیتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے لوگوں نے کہا تھا کہ شام کو سارے اپنے اپنے گھر سے روٹیاں کھانا شانا ذرا اچھا پکا کے لے آؤ تو یہاں مل کر اکٹھے کھائیں گے. تو وہ ایسا کرتے تھے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ
وہ زیادہ زیادہ کھانا پکا کر اپنے بتوں کے بت خانوں میں بھی لے جایا کرتے تھے، تو وہی عادت ان میں تھی، تو وہ یہاں بھی لے آتے تھے، اور عشاء ربانی کا کنسپٹ ہی خراب ہو گیا۔ انہاں جناب اپنے سارے انہاں تسلے پتیلے دیش کے کھولنے نے، بس کھانا پینا شروع ہو جانا، کوئی بکرے کو چھترے کو یہ وہ پورا پورا، روٹیاں سبزیاں سالن گوشت، تو وہ پھر عشاء ربانی نہیں رہتی تھی۔ تو اس لیے پولس کہتا ہے کہ تمہارا عشاء پاک عشاء ہے ہی نہیں ہے، اسی خط میں وہ کہتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنا حصہ پہلے کھا جاتا ہے اور پھر تمہیں نشہ ہو جاتا ہے، تمہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سو پولس نے کہا کہ بھائی ایسا نہ ہونا چاہیے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں پولس نے ٹھیک کی۔ اس نے ان کو بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یسوع مسیح کی موت کو قبول کرنا ہے، تمہیں یسوع مسیح کے دفن ہونے کو قبول کرنا ہے، تمہیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو قبول کرنا ہے۔ اور وہ حقیقی ایمان سے بھی بہت دور تھے، حقیقی مسیح کی پہچان سے بہت دور تھے، اور اس لیے پولس رسول نے پھر انہیں بتایا کہ اگر تم یسوع مسیح کی موت کا اظہار اپنی زندگی میں دل سے عقل سے نہیں کرتے، اس کی قبولیت کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتے، پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے نہیں دیتے، تو تمہارا یہ سب کچھ بیکار ہے۔ تو اس نے 15ویں باب میں جا کر انہیں یقین کس طرح سے دلایا، پھر جا کر وہ کہتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 15 باب 3 آیت میں کہتا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی۔ اب وہ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جب میں یہاں تمہارے پاس کرنتھس میں آیا تو خدا کے پاک روح نے مجھے یہ بات بتا کر بھیجا ہے، اور اس بات کو تمہیں قبول کرنا ہے، تب تم یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو سکتے ہو۔ تو وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی، کہ مسیح کس کے مطابق؟ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق کیا ہوا؟ کتاب مقدس کے مطابق تمہارے گناہوں کے لیے موا۔ یہاں پر اس کا نظریہ ان کو سمجھانے کا ہے کہ جس یسوع کی میں بات کرتا ہوں وہ دیوتاؤں کی طرح نہیں ہے، وہ غیروں کی طرح نہیں ہے، غیر معبودوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ یسوع ہے، وہ مسیح ہے جو تمہارے گناہوں کے لیے موا۔ اگر تم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہو اور یسوع مسیح کی موت کا اظہار کرتے ہو تو تم اس کے بدن اور اس کے خون میں شامل ہو سکتے ہو۔ اگر تم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے نہیں موا، اگر تم یہ نہیں سمجھتے کہ یسوع مسیح ہمیں نجات دینے کے لیے آیا، تو پھر تمہارا عشاء نہیں ہوتا۔ یہ اقرار کرنا ضروری ہے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں اور میری خطاؤں کے لیے موا۔ اس کا مرنا
حقیقت میں مجھے مار دیتا ہے. اس کا مرنا مجھے گناہوں سے دفن کر دیتا ہے, مار دیتا ہے, اور مجھے نیا مخلوق بنا دیتا ہے. مسیح یسوع اسی لیے موا تاکہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ گناہوں کے اعتبار سے مر جائیں اور راست بازی کے اعتبار سے جی اٹھیں. پھر تمہارا عشاء ہوتا ہے. اور افسوس کا مقام یہی ہے کہ شاید آج کی دنیا میں بھی بہت سارے لوگ یہ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا, لیکن وہ مسیح کے لیے مرنا چاہتے نہیں, یا مسیح میں مرنا نہیں چاہتے. اگر ہم مسیح میں مریں گے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پھر مسیح میں جی اٹھیں گے. آمین. اگر ہم مسیح میں مریں گے نہیں تو مسیح میں جی اٹھنے کی امید ختم. پولس یہی سمجھا رہا ہے کہ تم جانو کہ یسوع مسیح اپنی خطا کے سبب سے نہیں, اپنے گناہ کے سبب سے نہیں, اپنی غلطی کے سبب سے نہیں, بلکہ تمہارے گناہوں کے سبب سے موا. اور اگر تم اس میں جیو گے تو پھر اس میں ابدی زندگی بھی پاؤ گے. سو یسوع مسیح کا مرنا دنیا کے لیے, بنی انسان کے لیے ایک نئی امید کا پیغام ہے. اور اس لیے یہاں پر اس نے 3 باتوں کا ذکر ان کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا کہ یہ بات سمجھ لو کہ وہ تمہارے گناہوں کے لیے موا اور پھر قبر میں دفن بھی ہوا. وہ مکمل طور پر انسان ہوتے ہوئے, بشر ہوتے ہوئے قبر میں اترا, موا, دفن کیا گیا. سو اس لیے خداوند یسوع المسیح نے اس رسم کو اس وقت تک قائم کر دیا ہے جب تک وہ آ نہیں جاتا, یعنی کہ دوسری آمد تک. سو دوسری آمد تک کے ایمانداروں کے لیے یہ پیغام وہ پیش کرتا ہے کہ یسوع مسیح تمہارے لیے موا, اس کا اقرار ہونا چاہیے, اور تمہارے لیے, ہمارے لیے وہ دفن ہوا, اس کا اقرار ہونا چاہیے, تاکہ ہم بھی اس راہ پر چلیں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں دکھائی گئی ہے. سو اس لیے یسوع مسیح کا مرنا اور دفن ہونا وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب مقدس کے مطابق تمہارے لیے ہوا. سو خدا کے کلام کے مطابق جس وقت یسوع مسیح پاکشاہ کی اس رسم کو اپنے حواریوں کے ساتھ, شاگردوں کے ساتھ کر رہے تھے, اس ٹائم کے اندر ہیکل کے اندر یہ عمل, یہ رسم جاری تھی. لیکن ایک بات یاد رہے, اس ہیکل میں, ہیرودیسی ہیکل میں عہد کا صندوق نہیں تھا, بلکہ اس سے پہلے زربابل والی میں بھی نہیں تھا. عہد کا جو صندوق ہے وہ سلیمان والی ہیکل میں تھا. سلیمان والی ہیکل کی بربادی کے بعد عہد کا صندوق گم ہو گیا, پتہ نہیں چلا کدھر گیا. اس کے بعد 70 سال کے سیری کے بعد زربابل والوں نے یہ پھر ہیکل دوبارہ تعمیر کی تھی, اور اس میں عہد کا صندوق نہیں تھا, غائب تھا. بغیر عہد کے صندوق کے وہ ہیکل کی ساری رسومات چل رہی تھیں. اور اس کے بعد غالباً انٹاکس نے 168 میں جا کر قبل از مسیح میں
وہ زربابل والی ہیکل کو بھی تباہ کر دیا تھا. اور پھر جو یسوع مسیح کے زمانے تک چل رہی تھی، جس کی مرمت چل رہی تھی، جس کا اسٹرکچر جو ہے وہ زیر تعمیر تھا، تو وہ 46 سال ہو گئے تھے اسے بنتے، لیکن رسومات چل رہی تھی. عہد کا صندوق اس میں نہیں تھا. وہ پاک کمرہ، پاک ترین کمرہ، کاہنوں کی خدمت ویسے ہی چل رہی تھی، قربانیاں ویسے ہی چل رہی تھی، عہد کے صندوق کے بغیر چل رہی تھی. یسوع مسیح نے یہاں پر پاک عشاء کے عمل کو جاری کیا، اور یسوع مسیح نے اپنی موت کا اظہار کر دیا، اور یسوع مسیح کی موت کلوری پر ہوئی. ہیکل جو ہے وہ یروشلم شہر کے اندر تھی. یسوع مسیح کو یروشلم شہر کے اندر جان نہیں دینی تھی، کیونکہ یسوع مسیح کو یروشلم کے باہر جا کر صلیب پر جان دینی تھی. اور یہ بائبل مقدس کے مطابق یہ تقاضا ہے. جو غلام کی موت ہے، جو مجرم کی موت ہے، وہ شہر کے اندر نہیں ہونی چاہیے، وہ شہر کے باہر ہونی چاہیے، تاکہ لوگ دیکھیں، اس کا تماشا دیکھیں اور جانے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، لوگوں کو عبرت حاصل ہو. یہ سارے کنسپٹ تھے اس وقت کے. تو یسوع مسیح نے صلیب پر، کلوری پر، گلگتہ پر اپنے آپ کو جو ہے وہ موت کے حوالہ کیا. لیکن رسومات جاری تھی. جو قربانی کی، عید فصح کی جو رسومات ہیں وہ جاری تھی، چل رہی تھی. ہیکل کے نظام رسوماتی طور پر ویسے ہی تھے، ویسے ہی پاک کمرہ تھا، پاک ترین کمرہ تھا. کاہن ویسے ہی جاتا، قربانی چڑھاتا، خون چھڑکتا، سارے کام کرتا تھا. یہ سارے معاملے چل رہے تھے. اور یہاں پر یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی. وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے اپنا دم دے دیا. کس کے لیے؟ یسوع مسیح نے دم دے دیا بنی نوع انسان کے لیے، تاکہ انسان جیتی جان ہو جائے. اور یہ دم یسوع مسیح کا دم ہی تھا جو آدم کو دیا گیا. آدم کے نتنوں میں زندگی یسوع مسیح کا دم پھونکا گیا تو وہ جیتی جان ہوا. صلیب پر یسوع مسیح نے اپنا دم دے دیا تو ہم گناہوں سے آزاد ہو کر زندگی میں آ گئے ہیں. یسوع مسیح کا صلیب پر دم دینا، جان دینا، ادھر سے ہیکل کے پردے کے پھٹنے کا عمل ہو جاتا ہے. اور لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا. تاریخ دان جو اہل یہود کے تاریخ دان ہیں وہ بات کرتے ہیں جی یہ پردہ تقریباً 4 انچ موٹائی میں تھا. کتان اور پوشش، اچھے والی پوشش کے کپڑوں سے یہ بنایا گیا تھا، ارغوانی کتانی کپڑوں سے یہ بنایا گیا تھا. اور وہ بیان کرتے ہیں، یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یوسفس کی تاریخ اہل یہود. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں یسوع مسیح کے دور کی ہیکل میں یہ 30 فٹ چوڑا تھا اور یہ 60 فٹ اونچا تھا. اس 30 فٹ کی چوڑائی کے جو پارٹس ہیں کپڑے کے وہ 10 تھے، 5 ایک سائیڈ پہ اور 5 ایک سائیڈ پہ. 10 پارٹ تھے کپڑے کے جس سے یہ بنایا گیا اور پھر اس کو جوڑا گیا. اور سردار کاہن بنی اسرائیل کی خطاؤں کی قربانی جو ہے وہ پاک ترین مقام میں چھڑکتا تھا، اور شکائنہ جلال خدا کا ظاہر ہوتا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ قربانی آسمان پر خطاؤں کی معافی ہو گئی ہے، قربانی آسمان پر مقبول ہو گئی. تو جو یہ یہودی کانسیپٹ تھا، یہ جو 30 فٹ ہے نا یوں، اب اس کو تھوڑا سا نا آپ علم رکھنے والے لوگ ہیں،
نصیحتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، علم بھی ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے۔ یہ جو 30 فٹ اس طرح تھا، یہ ان کا کنسپٹ تھا کہ کہانت کی خدمت کا منصب 30 سال سے پہلے نہیں دیا جائے گا۔ 30 فٹ، 5 حصے 10 حصے جڑے ہوئے تھے، چوڑائی 30 تھی۔ یہ 10 حصے ان کے ایمان کے مطابق 10 احکامات کی نشاندہی کرتے تھے۔ 60 فٹ کی ایج میں، عمر میں سردار کاہن ریٹائرڈ ہو جاتا تھا، اور یہ پیچھے تاریخ سے، شریعت سے یہ جو قانون ہے یہ بنا ہوا تھا۔ 25 سال کی ایج میں تربیت لیتا، 5 سال کاہن کے ساتھ وہ ساری چیزیں سیکھتا، 30 سال میں تعینات ہوتا، اور اگلے 55 سے 60 سال میں ریٹائرڈ ہو جاتا تھا سردار کاہن۔ بس ہماری طرح نہیں، پاویں لتاں بھی کھڑک دیا ہون تے، آج کل میں آل اوور بات کر رہا ہوں، کوئی سمجھ نہ لے، جنرل بات کر رہا ہوں، پاویں لتاں بھی کھڑک دیا ہون، وہ آندہ میں تے گرجا نہیں چھڑنا پائی، لیکن وہ 60 سال میں ریٹائرڈ، اس کے بعد نیا کاہن تعینات کیا جاتا۔ یہ تھوڑی سی علمی بات تھی، اور میں نے کہا کہ چلتے چلتے آپ کی رہنمائی ہوتی جائے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر، کلوری پر جب اپنی جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ہیکل کے اندر شکائنا نے یہ کام کیا، اور ادھر سے اندھیرا ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ اور اس اندھیرے کے درمیان، اس اندھیرے کے سارے ٹائم میں یسوع مسیح کی قربانی صلیب سے آسمان کے عہد کے صندوق پر مقبول ہو گئی تھی۔ کیونکہ حقیقی عہد کا صندوق آسمان پر تھا، مقدس موسیٰ کو خدا نے آسمان سے عہد کا صندوق دکھایا تھا، کہا کہ یہ دیکھ، اتنی لمبائی، اتنی چوڑائی، اور اس طرح سے کروبی تو نیچے خیمہ کی ہیکل میں بھی بنانا۔ تو یسوع مسیح کے اس دور کی ہیکل میں عہد کا صندوق نہیں تھا، لیکن آسمانی ہیکل کے اندر عہد کا صندوق پہلے سے، ابتدا سے موجود تھا، اور یسوع مسیح کی قربانی جو کلوری پر ہو گئی، اس کلوری کی قربانی کی یادگار آسمان کے عہد کے صندوق پر پہنچ گئی، اور تمام بر انسان کا کفارہ مکمل ہو گیا۔ ہلیلویا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عہد کا صندوق یہاں پر ہیکل میں نہیں تھا، اور یہ شریعت تقاضا کرتی ہے کہ جب تک خون عہد کے صندوق کی رحم کی کرسی پر نہ چھڑکا جائے اس وقت قربانی قبول نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ہوش کے ناخن لے لیجئے، آپ دنیاوی جسمانی بات سمجھتے ہیں، لیکن ہم روحانی بات سمجھتے ہیں۔ ہمارا جو حقیقی عہد کا صندوق ہے وہ زمین کے صندوقوں سے بڑا ہے، اور وہ آسمان پر تھا۔ یسوع مسیح جب صلیب پر اپنی جان دیتا ہے، حقیقی قربانی ظاہر ہو جاتی ہے، تو حقیقی قربانی کا خون آسمان کے عہد کا صندوق میں پہنچ جاتا ہے، دنیا کا کفارہ ہو گیا۔ آمین۔ بہت سارے لوگ رون وائٹ کی بات کرتے ہیں، رون وائٹ کی بات کو سنجیدہ مت لیجئے، ثابت ہی نہیں ہوا۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کہاں ہے؟ ثابت ہی نہیں ہوا۔ رون وائٹ کا نظریہ، اس کی ریسرچ، اس کی تھیوری ثابت ہی نہیں ہوئی کہ وہ کلوری دے تھلے سی جی پیا۔ اچھا کلوری دے تھلے پیا وہ کڈیا کیوں نہیں؟ کتنے ہے؟ کتنے تہاڈے کول ہے؟ نظریہ ہے، صداقت کوئی نہیں۔ تو رون وائٹ کی تھیوری کو نہیں مانتے لوگ،
جڑے مانتے نے پتہ نہیں کہ مانتے میں نہیں سمجھ آتی، وہ آپ سمجھ گئے ہیں، بات آپ نے سنا ہوگا. سو اینی سو یسوع مسیح کا حقیقی خون آسمان پر قبول ہو گیا تھا، اور اس لیے پھر بار بار ہیکل کے پردے کے اندر جانا آنا ختم ہو گیا. یسوع مسیح نے وہ جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا اور ہمارا ملاپ ڈائریکٹ خدا باپ اور اپنے ساتھ کرا لیا. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ اب جو کہ یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ اس کا فرزند بن جاتا ہے، بیٹا بیٹی بن جاتا ہے. تو یسوع مسیح کا بدن اور خون جب ہم لیتے ہیں تو اس موت کا اظہار کرتے ہیں جو موت ہمارے لیے ہو گئی، اور آسمان پر اس کی موت قبول ہو گئی اور ہمیں خلاصی مل گئی، ہمیں آزادی مل گئی، رہائی مل گئی ہمیں، ورنہ رہائی ہونی نہیں تھی. آمین. سو وقت نہیں ہے کہ میں اب آگے وہ جی اٹھنے والا ماحول آپ کے ساتھ بانٹوں. سو نیکسٹ کبھی پھر آگے بات کریں گے اگلے ٹائم پر. تو پھر اگلا جو ماحول ہے اس کے جی اٹھنے والا قبر کے اندر سے لے کر آسمان تک کا، کہ جب یسوع مسیح قبر کے اندر جی اٹھا تو قبر کے اندر کیا کیا چیزیں وقوع پذیر ہو گئی تھیں. یسوع مسیح قبر کے اندر ٹھہرا کتنے ٹائم جی اٹھنے کے بعد، اور پھر اس کا آسمان پر جانے کا جو 40 دن کا نظریہ ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے میں نہیں گیا، اور پھر 40 دن کے بعد گیا، نہیں گیا، 40 دن کے بعد گیا. اس کے اندر کیا مسئلے مسائل ہیں، تو وہ پھر ہم کبھی نیکسٹ بات کریں گے کہ اس کا جی اٹھنا جو ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے. خدا آپ کو برکت دے، سلامتی بخشے.